अस्सलाम वालेकुम रीडर्स एज वेल एज लिसनर्स। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। सो here is me your writer Lareeb Malik. Here is the novel Fakir Ishq season 2 of Roge Ishq. Let's start the episode number 59. सो आज मैं जल्दी जल्दी में रिकॉर्डिंग करूँगी, तो ये मत समझिएगा सीन्स कम है, सीन्स उतने ही हैं, पेजेस उतने ही हैं। वली किधर रह गए हैं यार? कब से कॉल्स करने की कोशिश कर रही हूँ, फ़ोन भी पावर ऑफ है। अरसला फ़ोन कान से हटाए हल्की सी आवाज़ में बड़बड़ाती तसव्वुर में वली खान से मुखातिब थी। चेहरे के खूबसूरत नकूश पर जो मेकअप करके मज़ीद निखारे गए थे, इस वक्त परेशानी के तासुरात दिए वो और ज़्यादा हसीन नज़र आ रहे थे। वो बेड से खड़ी हुई। उसके खड़े होने पर चूड़ियों की छनक ने पूरे कमरे में इर्तियाश पैदा किया। शहद रंग आंखें उठाकर उसने घड़ी की जानिब देखा। अब तो घड़ी 12 का हिंदसा भी अबूर कर चुकी थी। अरसला अपनी पेशानी पर 2 उंगलियां धरे अपना दुखता सर दबाने लगी। उसे आंखें बंद किए अभी चंद सेकंड्स ही गुजरे होंगे जब हवेली में से उससे कुछ बहुत ही गैर मामूली होने का एहसास हुआ। उसने अपनी पेशानी से हाथ हटाकर आंखें खोली और गौर करने लगी। हवेली के निचले हिस्से में किसी चीज़ का शोर बरपा था। न जाने किस एहसास के तहत उसका दिल बेहद ज़ोर से धड़का था। या अल्लाह, खान को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, बेसाख्ता ही उसके मुंह से निकला था। उसने बेड पर पड़ा अपना दुपट्टा उठाया और तेज़ी से कमरे के दरवाजे की जानिब भाग दी। डोर की नॉब घुमाए अफरा तफरी के आलम में कमरे से बाहर निकली। उसके एक हाथ में उसका सेलफोन मौजूद था, जबकि दूसरे हाथ में वो दुपट्टा सर पर फैलाए तेज तेज कदम उठाती सीढ़ियों की जानिब बढ़ रही थी। बेचैनी का ये आलम था कि वह बाकायदा भागने लगी थी। शहद रंग आंखों में बार बार धुंध छा रही थी, जिसे वो आंखें छपक छपक कर पलकों की बाड़ तोड़कर गालों पर फिसलने से रोक रही थी। सारे गार्ड्स कहाँ मरे पड़े थे जब हमला हुआ? इतनी सख्त सिक्योरिटी के बावजूद भी कैसे हमला हो गया? वो सीढ़ियों के करीब पहुंची थी जब नीचे से आती शहरोज खान की गर्जदार आवाज उसकी समातों से टकराई। शहरोज खान की बात सुनकर अरसला के चलते कदम वहीं जकड़े गए। खून जैसे उसकी रगों में मजमंद हो गया था। अब तो वो बाकायदा ठंडी पड़ने लगी थी। नहीं, उसने नफी में सर हिलाते सरगोशी की, जैसे उसे शहरोज खान की बात पर यकीन ही ना आया हो या ये सब एक ख्वाब हो। आगे बढ़कर नीचे का मंजिर देखने की उसमें हिम्मत बाकी ही ना रही थी। वो बाहिम्मत लड़की जो बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना बड़ी बहादुरी से करती आई थी, अब 2 कदम का फासला तय करके नीचे झांकने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। तेज से तेज तर होती धड़कनों और फूलती सांस समेत अरसला ने 2 कदम उठाए और रेलिंग के करीब आई। शहरोज खान, वली खान की वालदा और ज़रमीनें खड़ी थीं। ज़रमीनें बाकायदा वली खान की वालदा के साथ लगी रो रही थीं और मोरे जान की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। वो जिंदा है? शहरोज खान ने बड़े ज़ब्त से सवाल पूछा। ख्वाह उनके लिए ये हमले की खबर सुनना या दुश्मनों की जानिब से उन पर हमला होना मामूली बात थी, पर अब बात उनके इकलौते और लाडले बेटे की थी। तभी उनकी आवाज़ कुछ शिकस्ता थी। शहरोज खान की बात पर अरसला के हाथ से मोबाइल छूटता ज़मीन बोस हुआ। आंखों में ठहरे आंसू तेज़ी से गालों पर बहने लगे। किसी चीज़ के टूटने की आवाज़ सुनकर वहाँ खड़े मुलाजमीन के अलावा सबकी निगाह ऊपर उठी थी। हवेली के बरसों पुराने ख़ास मुलाजमीन ने निगाह ऊपर ना उठाई थी। शायद वो जानते थे ऊपर कौन है, और वली खान की इज्जत की जानिब एक निगाह डालना भी उनको ज़ेब ना देता था।
زرمینیں اپنی والدہ سے الگ ہوتی اوپر کی جانب بڑھیں۔ خان صاحب، ابھی تک دوبارہ کوئی خبر نہیں آئی۔ فرید کا نمبر بھی بند جا رہا ہے۔ شہروز خان کا خاص آدمی ہاتھ باندھے نظریں جھکا کر بولا۔ گاڑیاں نکالو فوراً۔ شہروز خان کی دھاڑ حویلی کے در و دیوار میں ایک بار پھر گونجی۔ وہ کندھوں پر پڑی مردانہ شال سیدھی کیے لمبے لمبے ڈگ بھرتے حویلی کے داخلی حصے کی جانب بڑھے، جب باہر سے یکدم یکے بعد دیگرے ایک سے زائد گاڑیوں کے رکنے اور ٹائروں کے چڑچڑانے کی آواز ان کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ رکے۔ 1 منٹ بعد حویلی کا اندرونی دروازہ کھلا۔ اپنی تمام تر وجاہت سمیٹے وہ اندر داخل ہوا۔ وہ اب بھی کالی شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ گریبان کے اوپری 2 بٹن کھلے ہوئے تھے۔ بازوؤں کے کف کوہنی تک فولڈ تھے۔ ہلکے بھورے بال پیشانی پر بکھرے پڑے تھے۔ وہ اپنے پورے قد سمیت ان سب کے سامنے کھڑا تھا، پر کشادہ پیشانی پر سفید رنگ کی پٹی بڑی واضح طور پر دکھائی دے رہی تھی۔ ولی کو صحیح سلامت اپنے سامنے دیکھ ارسلہ ساکت ہوئی۔ کسی احساس کے تحت ولی نے نظریں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اس کے لائے گئے نیٹ کے کالے سوٹ میں سر پر دوپٹہ جمائے تمام کیل کانٹوں سے لیس وہ دونوں ہاتھ پہلوں میں گرائے یوں کھڑی تھی جیسے اپنی زندگی ہار چکی ہو۔ ولی کو یاد تھا کہ وہ اسے تیار رہنے کا بول کر گیا تھا، پر کچھ ضروری کام کی وجہ سے اسے آج ہی دوسرے شہر جانا پڑا تھا۔ جلد بازی میں ڈیرے سے نکلتے ہوئے وہ اپنا فون آج ڈیرے پر ہی بھول چکا تھا۔ اتنی زور سے بھی، اتنی دور سے بھی وہ ارسلہ کی شہد رنگ آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو کا گرنا دیکھ پا رہا تھا۔ ارسلہ کا ہر گرتا آنسو اس کو تکلیف میں مبتلا کر رہا تھا۔ جو بھی تھا، وہ ارسلہ کی آنکھوں میں آنسو ہرگز نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ارسلہ سے نظریں ہٹائے اس نے قہر آلود نگاہ اپنے پیچھے کھڑے اپنے خاص آدمی فرید خان پر ڈالی۔ آخر اس سارے ہنگامے کی جڑ جو یہ شخص تھا۔ شہر سے واپسی پر ولی خان پر حملہ ضرور ہوا تھا، پر بلٹ پروف گاڑی ہونے کی وجہ سے کوئی جانی نقصان تو نہ ہوا تھا۔ البتہ گاڑی کے ٹائر پر بلٹ لگنے کی وجہ سے گاڑی ان بیلنس ہوئی تھی اور اس کا سر ڈیش بورڈ پر لگا تھا۔ حملہ ہوتے دیکھ فرید نے فوراً حویلی اطلاع دی تھی۔ ہاسپٹل جاتے ہوئے ولی نے فرید سے اس کا موبائل ہی چھین لیا تھا اور اب نتائج اس کے سامنے تھے۔ وہ نہیں چاہتا تھا سب یہ بات سن کر پریشان ہو جائیں، پر یہ خبر آگ کی مانند حویلی میں پھیلی تھی۔ السلام علیکم بابا جان، ولی شہروز خان کی جانب دیکھے آہستگی سے بولا۔ ہال میں موجود خاموشی میں ولی کی بھاری آواز گونجی تھی۔ ولی خان کی آواز سن کر ارسلہ کو لگا کہ اس کا مردہ پڑے وجود میں دوبارہ کسی نے روح بھر دی ہو۔ اوپر جمے قدم حرکت میں آئے۔ کپکپاتے بدن کے ساتھ وہ تیزی سے سیڑھیوں کی جانب بھاگی تھی۔ سیڑھیوں کے درمیان کھڑی زمینیں کو اس نے ایک ہاتھ سے سائڈ پر کیا اور ہچکیوں سمیت روتے ہوئے سیڑھیاں عبور کرنے لگی۔ اس کے بھاگنے کے انداز پر ولی گھبرا کر رہ گیا۔ جس بے دہانی سے وہ ولی پر نظریں جمائے بھاگ رہی تھی، ولی کو ڈر تھا کہ وہ گر کر چوٹ نہ لگوا لے۔ اس کے بھاگنے پر چوڑیوں کی کھنک باقاعدہ سنائی دے رہی تھی۔ اس کا دوپٹہ اس کے سر سے اتر کر اس کے شانوں پر پھیلا تھا۔ سیڑھیاں عبور کرتی وہ وہاں کھڑے ہر شخص کی پرواہ کیے بغیر شدت سے ولی کے سینے سے آ کر لگی۔ ارسلہ کی حرکت پر ولی ساکت رہ گیا۔ یوں سب کے سامنے ولی نے ارسلہ سے یہ سب ایکسپیکٹ ہرگز نہ کیا تھا۔ میں مر جاتی ولی۔ ولی کی شرٹ اپنی مٹھیوں میں دبوچے وہ فقط اتنا ہی بول سکیں اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ اتنے عرصے میں آج پہلی بار ارسلہ نے ولی خان کو اس کا نام لے کر پکارا تھا۔ ولی تو ارسلہ کی حرکت پر ہی ساکت ہو کر رہ گیا تھا، پر اب تو ارسلہ نے اس کا نام بول کر اس کو میسمرائز کرنے میں کوئی کسر ہی نہ چھوڑی تھی۔
اوپر سیڑھیوں پر کھڑی زمینیں اپنے گلابی ہاتھ کی مٹھی بنائی اپنے لبوں پر رکھے اپنی مسکراہٹ دبانے لگیں۔ ارسلہ کی تیز چلتی دھڑکنیں ولی کو اپنے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ ہوش کی دنیا میں لوٹتے اس نے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھا۔ شہروز خان نظریں پھیرے کھڑے تھے۔ ارسلہ، میری جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ آہستگی سے بولا اور نرمی سے ارسلہ کو خود سے دور کرنا چاہا، پر ارسلہ اس کی پشت کے گرد ہاتھ باندھتی اس سے دور ہونے کے لیے رضامند ہی نہ تھی۔ ولی نے ایک نظر پھر سامنے کھڑے شہروز خان پر ڈالی، جو بھاری ہاتھ کی مٹھی اپنے لبوں پر جمائے کھڑے اپنی مسکراہٹ روک رہے تھے۔ ولی نے نظر اب اپنی ماں پر ڈالی تھی، وہ بھی مسکرا رہی تھیں۔ ولی تو جھنک کر ہی رہ گیا۔ آج زندگی میں پہلی بار ولی خان بلش کر رہا تھا۔ سفید رنگ میں سرخیاں گھل چکی تھیں۔ اپنے لالا کو یوں بلش کرتے دیکھ زرمینے نے بڑی مشکل سے اپنے کہکہے کا گلا گھونٹا۔ ارسلہ جانم، بابا جان یہیں پر ہیں۔ ارد گرد کھڑے لوگوں کا لحاظ کرتے اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور ارسلہ کے شانوں پر گرا دوپٹہ اس کے سر پر دوبارہ دیتا، اس کے کان کے قریب جھکتا سرگوشی نما آواز میں بولا، ولی کی بات سننے کی دیر تھی۔ ارسلہ حواس میں واپس لوٹتی یکدم اس سے دور ہوئی اور سر جھکا گئی۔ جلد بازی میں کی گئی اپنی حرکت پر اب وہ جی بھر کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں ہوا بیٹا، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ شہروز خان ارسلہ کو سر جھکائے آنسو پونچھتے دیکھ آگے بڑھے اور اس کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھے گویا ہوئے، ولی خان، جاؤ بچی کو کمرے میں لے کر جاؤ، تمہیں بھی اس وقت آرام کی ضرورت ہے، رات بہت ہو گئی ہے، انشاءاللہ صبح بات ہوگی۔ شہروز خان ارسلہ کے ساتھ کھڑے ولی کا کندھا تھپ تھپائے گویا ہوئے، جو حکم بابا جان۔ ولی اس بات میں سر ہلائے بولتا، ارسلہ کو آنے کا اشارہ کیے، اپنی والدہ سے ملا اور ساتھ کھڑی زرمینے کے سر پر ہاتھ رکھے اوپر بڑھا تھا۔ ارسلہ بھی ولی کے ساتھ ہی سیڑھیوں کی جانب بڑھی۔ زرمینے بچے، اب ٹائم کافی ہو گیا ہے، جاؤ شاباش جا کر سو جاؤ، صبح ہسپتال بھی جانا ہے۔ شہروز خان اب زرمینے سے مخاطب تھے۔ ہسپتال کا ذکر سنتے ساتھ ہی زرمینے کی آنکھوں کے سامنے ایک چہرہ چھم سے آیا۔ آنکھوں پر گلاسز ٹکائے، گلے میں اسٹیتھوسکوپ لٹکائے اس کو گھور رہا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے چہرے کے زاویے بگڑ چکے تھے۔ ہو نہیں، کھڑوس، سڑیل کہیں کا، خود کو پتہ نہیں آخر سمجھتا کیا ہے۔ وہ دل ہی دل میں زیان کو گالیوں سے نوازتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی۔ پتہ نہیں کب تک یہ ہمیں اسسٹ کرے گا اور مجھے اس کے انڈر ورک کرنا پڑے گا۔ اللہ جی، جلد ہی یہ یہاں سے چلا جائے۔ پہلے ہی دن یہ شخص میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے۔ وہ زیان کے ہسپتال چھوڑ کر جانے کی دعائیں مانگتی، اپنے کمرے کا دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ دور کھڑی قسمت مسکرائی تھی۔ تقدیر نے بہت سے منصوبے بنا رکھے تھے اور تقدیر کے فیصلوں کے آگے تدبیر کی کہاں کوئی اوقات ہے۔ ولی نے ڈور کی نوب گھمائی، ارسلہ اندر داخل ہوئی۔ اس کا سر بری طرح دکھ رہا تھا۔ ولی کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ لوک کر گیا۔ ارسلہ خاموشی سے آگے بیڈ کی جانب بڑھنے لگی۔ جب اس کی نازک کلائی ولی کی مضبوط پکڑ میں آئی، ارسلہ کی کلائی پکڑتا وہ اس کو اپنی جانب کھینچ چکا تھا۔ ارسلہ کٹی ڈال کی طرح اس کے سینے سے آ کر لگی۔ ارسلہ کے قریب آنے کی دیر تھی۔ اس کی پتلی سی نازک کمر میں ہاتھ ڈالے ولی اپنا حصار اس کے گرد تنگ کر گیا۔ وہ جو ابھی تک سنبھلی نہ تھی، ولی کا سہارا ملتے ہی، اس کا کشادہ سینہ میسر ہوتے ہی ریزہ ریزہ ہوتی بکھرنے لگی۔ ارسلہ کے آنسو ولی کی شرٹ بھگونے لگے۔ اس کے بدن کی لرزش ولی بہت اچھے طریقے سے محسوس کر رہا تھا۔ ولی خاموشی سے کھڑا اس کے سر سہلا رہا تھا۔
ارسلہ کو یوں تڑپ کر روتے دیکھ جہاں اس کا ضبط جواب دے رہا تھا، وہیں ارسلہ کی کچھ دیر پہلے نیچے کی گئی حرکت پر ولی اس کی محبت کی شدت دیکھ خوش بھی تھا۔ ارسلہ، میری جانب بس کرو، دیکھو بالکل ٹھیک تو ہوں میں۔ نامحسوس انداز میں اس کے سر پر لب رکھتے وہ گویا ہوا اور نرمی سے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ سرخ شہد رنگ آنکھیں، چہرے پر میٹھا میٹھا میک اپ، ولی خان کے دل میں حشر ہی تو برپا کر گیا تھا۔ میرا ویٹ کر رہی تھی؟ ارسلہ کے کانوں کو جھمکوں کے بوجھ سے آزاد کروائے وہ نرمی سے بولا۔ ارسلہ نے محض اسبات میں سر ہلایا اور قرب سے آنکھیں میچیں۔ ولی نرمی سے اس کے آنسو صاف کرنے لگا۔ کتنی دیر سے؟ ولی ہاتھ بڑھاتا اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، شام 7 بجے سے۔ ارسلہ ولی کی عیش ہزل آنکھوں میں اپنی نم آنکھیں ڈالے گویا ہو۔ آئی ایم سوری، مجھے ایک ضروری کام سے جانا پڑ گیا تھا، موبائل ڈیرے پر رہ گیا تھا۔ فرید کو بولا تھا حویلی اطلاع دے دے کہ آج لیٹ آؤں گا۔ وہ خبر تو اس نے دی نہ گئی۔ حملے کی خبر حویلی میں پہنچا کر اس نے سب کو خواہ خواہ پریشان کیا۔ میں کون سا مر گیا تھا؟ ولی کا لہجہ سخت ہوا۔ فرید پر اس کو اب بھی بے حد غصہ تھا۔ ولی کی بات سننے کی دیر تھی۔ ارسلہ نے تڑپ کر اس کے گلابی لبوں پر اپنا ہاتھ دھرا۔ خان، شہد رنگ آنکھیں ایک بار پھر چھلکنے کو تیار ہوئیں۔ ولی کو جلد ہی احساس ہوا وہ اپنے بارے میں کافی کچھ غلط بول چکا ہے۔ ایسے نہیں بولے خان، آپ کو کچھ ہو جاتا تو میں زندہ نہ رہ پاتی۔ آپ جانتے ہیں میں زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی، مجھ میں زندگی جینے کی خواہش ہی مر گئی تھی۔ آپ وہ انسان ہیں جس نے مجھے یہ احساس دلایا کہ ارسلہ فاخر میں ابھی جینے کی خواہش باقی ہے۔ آپ نے مجھے یہ احساس دلایا زندگی تو ابھی باقی ہے۔ وہ آپ ہی تھے خان جس نے مجھے بتایا ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر تکلیف پر صبر کرنے کا اجر دنیا میں بھی ملتا ہے۔ میری ہر درد، ہر تکلیف کا مرہم آپ ہیں، میرے صبر کا اجر آپ ہیں خان۔ تو مجھے ایک نئی زندگی دے کر آپ میری زندگی سے دور نہیں جا سکتے۔ میرے دل میں اپنے پیار کی کومپل لگانے کے بعد آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ ولی کی عیش ہزل آنکھوں میں اپنی آنسوں سے لبریز شہد رنگ آنکھیں ڈالے وہ ایک ایک لفظ شدت سے ادا کرتی ولی خان پر سحر طاری کرتی جا رہی تھی۔ اگر ایسا ہوا خان تو میں مر جاؤں گی۔ اتنی تکلیف اکیلی سہی تھی، پر آپ سے جدائی کی تکلیف نہیں سہ پاؤں گی۔ آج پہلی بار ارسلہ نے باقاعدہ الفاظ میں ولی سے اظہار محبت کیا تھا۔ وہ تو آج ولی خان کو شوق پر شوق دیتی چلی جا رہی تھی۔ آپ کے معاملے میں ارسلہ بہت کمزور ہے، نہ آپ کو تکلیف میں دیکھ سکتی ہوں نہ ہی آپ سے دور جانے کا تصور کر سکتی ہوں۔ ارسلہ نے ہاتھ بڑھا کر ولی کی پیشانی کو چھوا جہاں ڈریسنگ موجود تھی۔ ولی کی تکلیف محسوس کیے اس کی آنکھیں پھر اشک بار ہوئیں۔ اپنے دونوں پیر اٹھائے وہ پنجوں کے بل کھڑی ہوئی اور ولی کی پیشانی پر جہاں چوٹ لگی تھی اپنے لب رکھ گئی۔ کسی احساس کے تحت ولی نے اپنی آنکھیں موندیں۔ ایک سکون کی لہر تھی جو اس کے پورے وجود میں برق رفتاری سے دوڑی۔ اپنے پورے ہوش و حواس میں وہ ولی کے چہرے کے ہر نقش کو اپنے نرم و نازک ہونٹوں سے چھوتی، اپنا لمس بکھیرتی ولی خان کو کسی اور ہی دنیا کی سیر کروا رہی تھی۔ ولی نے اس کو پیش رفت کرنے سے ہرگز نہ روکا تھا۔ وہ خاموش کھڑا اس نازک لڑکی کی نازک سی شدت نے اپنے چہرے پر محسوس کرنے لگا۔ کمرے میں ہر سو فسوں خیز خاموشی کا راز تھا۔ بس ارسلہ کے ہاتھ میں موجود چوڑیوں کی آواز تھی جو ماحول کی خاموشی کو چیرتی اس خمار آلود محبت کا ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ ویسے خان، ایک بات تو ہے، ارسلہ ولی کی جانب دیکھتے بولی۔ ارسلہ کی کچھ کھنکتی آواز پر ولی نے آنکھیں کھولیں اور اس کی جانب دیکھنے لگا۔ عیش ہزل آنکھوں میں لو دیتے جذبات
کی سرخی واضح دکھائی دینے لگی۔ اب بلش کرتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مسکراہٹ لبوں پر سجائے، آنکھوں میں الوہی چمک لیے وہ بے حد شرارت سے گویا ہوئی، اور خانم، آپ کے ان لبوں سے ادا ہوا میرا نام کتنا حسین لگتا ہے۔ ولی اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرے خمار آلود لہجے میں بولا، خان تو مجھے ہر کوئی کہتا ہے، میں چاہتا ہوں میری بیگم مجھے خان کی بجائے مجھے میرے نام سے ہی پکارے۔ ارسلہ کے بالوں کی لٹ کے ساتھ کھیلتے وہ اس کی لٹ کو ہلکا سا کھینچتا، محبت پاش نظروں سے اس کو دیکھتے بولا، پر میں کیسے خان؟ اس کے تیور دیکھ ارسلہ گھبراتے ہوئے بولی، ویسے میری شدتیں سہتے وقت میرے سینے میں پناہ تلاش کرتی، بے انتہا بلش کرتے ہوئے آپ بھی بہت حسین لگتی ہیں۔ ولی بولتے ساتھ جھکا اور اس کا وجود اپنی باہوں میں بھر گیا۔ خان، آپ کی طبیعت آگے ہی ٹھیک نہیں ہے، آپ کو آرام کی ضرورت ہے۔ ارسلہ ولی کو دیکھے بولی۔ پھر خان، چلے کوئی نہیں خانم، آپ تو اپنی شدتیں دکھا چکی ہیں، اب میری باری، اور آج تو ساری رات میں آپ کے لبوں سے بس ولی ولی ہی سننا چاہتا ہوں۔ ولی کی بات سن کر جہاں ارسلہ کے چہرے پر گلال بکھرا تھا، وہیں ولی اسے بیڈ تک بلا کر خود نرمی سے پشت کے بل بیڈ پر گرا۔ اب ارسلہ اس کے سینے پر تھی، ولی کے ہاتھوں نے اپنی پیش قدمی جاری کر دی تھی، تبھی ارسلہ کا دوپٹہ اس کے وجود سے جدا ہوتا بیڈ پر گرا۔ ولی خان کے ہاتھوں کی شدت بھری گستاخیاں برداشت نہ کرتے سرخ چہرے سمیت وہ گھبرا کر بولی۔ اس کے گھبرا کر بولنے پر ولی کے لبوں پر تبسم بکھرا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر ارسلہ کا چہرہ اپنی گرفت میں لیا اور شدت سے جھک گیا۔ اب وہ اپنے ایک ایک عمل سے اپنی محبت اپنی عزیز جان بیوی پر نچھاور کر رہا تھا۔ ایک ماہ بعد گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑتے وہ شاور لیے واش روم سے باہر نکلا۔ خالی کمرہ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ اس کا یونیفارم بیڈ پر ویسے ہی موجود تھا جیسے وہ رکھ کر گیا تھا۔ بیڈ پر موجود اشال کی جگہ خالی تھی، وہ اپنی جگہ پر نہ تھی۔ آدھا بلینکٹ بیڈ پر جبکہ آدھا بلینکٹ بیڈ سے نیچے گرا تھا، چمکتے فرش کو سلامی دے رہا تھا۔ ابھی 15 منٹ پہلے تو وہ یہیں تھی، پھر فریش ہوئے بغیر وہ کہاں چلی گئی تھی؟ شاذل ایک گہرا سانس بھر کر رہ گیا، تو یعنی میڈم کا آج بھی کالج جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ کالج میں کلاسز کو سٹارٹ ہوئے 1 ہفتہ گزر چکا تھا، پر یہ لڑکی تو ایسی ضدی تھی، روز کوئی نہ کوئی بہانہ اس کے پاس موجود ہوتا تھا۔ پر اگر شاذل اس کا رونا اگنور کیے، اس کے آنسو نظر انداز کیے، اس سے ذرا سختی سے پیش آنے کی کوشش کرتا، تو وہ سیدھا بازل یا ریدا کے پاس بھاگ جاتی تھی۔ ڈیڈی، آج جس مرضی کے پاس جا کر چھپیں، میں آپ کو کالج لے کر نہ گیا تو میرا نام بھی شاذل نہیں، فیصلہ کن انداز میں بولتے اس نے ٹاول بیڈ پر اچھالا اور بیڈ پر رکھی اپنی پولیس یونیفارم کی شرٹ پہننے لگا۔ گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرے، بالوں کو تھوڑا بہت سنوارتا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ تیزی سے سیڑھیاں عبور کرتا وہ سامنے ڈائننگ ہال میں داخل ہوا۔ السلام علیکم موم، اشال کہاں ہے؟ بازل اور ریدا کو سلام کرنے کے بعد وہ ڈائریکٹ ریدا سے مخاطب ہوا۔ ریدا نے نہ سمجھی سے اس کی جانب دیکھا۔ یار موم دیکھیں، آج آپ اشال کی سائیڈ ہرگز نہیں لیں گی، آلریڈی 1 ویک ہو گیا ہے کلاسز سٹارٹ ہوئے۔ روز وہ آ کر تھوڑا سا رو لیتی ہے آپ کے سامنے، پر آپ بول دیتی ہیں کہ کل چلی جائے گی۔ پچھلے 1 ہفتے سے گھر میں یہی تماشا چل رہا ہے۔ شاذل تو جیسے اشال کی حرکتوں پر آج تب کر ہی رہ گیا تھا۔ اب بتائیں یار مجھے، کہاں ہے وہ؟ آگے ہی دیر ہو رہی ہے۔ آپ کے روم میں ہی ہے نا؟ شاذل نے ایک بار پھر دریافت کیا۔ نہیں بھئی، وہ تو آج نیچے ہی نہیں آئی، میرے روم میں کیسے ہوگی؟ ردا اپنے بیٹے کے سخت تیور ملاحظہ فرماتی اس کو دیکھ کر وضاحت دینے والے انداز میں بولی۔ اتنا تو وہ اندازہ لگا ہی چکی تھی کہ آج شاذل اشال کو کسی صورت بھی بخشنے والا نہیں۔ کیا مطلب وہ نیچے آپ لوگوں کے پاس نہیں آئی؟ شاذل نے کچھ حیران ہوتے دوبارہ سوال کیا۔ ہاں نہیں آئی، صبح فجر کے بعد سے میں یہیں ہوں، وہ تو نیچے نہیں آئی۔ ردا چائے کا کپ میز پر رکھے کچھ پریشان ہوئی۔ چلے میں دیکھ لیتا ہوں، آپ لوگ ناشتہ کریں۔
اور موم پلیز اشال کے لیے چیز آملیٹ تیار کروا دیں، میں اس کو دیکھتا ہوں۔ شاذل بولتے ساتھ جس سپیڈ سے نیچے آیا تھا اس سے دگنی سپیڈ سے اوپر بڑھ چکا تھا۔ اشال کمرے میں داخل ہوتے ساتھ ہی شاذل نے اشال کو پکارا، پر کمرے میں ہنوز وہی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اگر اشال نیچے نہیں گئی تھی تو وہ پھر روم میں ہی ہونی چاہیے تھی۔ اشال، میں آخری بار بول رہا ہوں، جدھر بھی چھپی ہو خود ہی باہر آ جاؤ، کیونکہ اگر میں نے ڈھونڈ لیا تو آج اپنے شاہ سے کسی قسم کی نرمی کی توقع ہرگز نہ رکھنا۔ شاذل کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند اور لہجہ سخت ہوا۔ شاذل کی آواز سن کر اشال اپنا سانس تک روک چکی تھی۔ کمرے میں کسی قسم کی کوئی حرکت محسوس نہ کر کے اب تو شاذل کو بھی پریشانی نے آ گھیرا تھا۔ وہ سائڈ ٹیبل پر پڑے اپنے فون کی جانب بڑھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ وہ گھر میں موجود سیکیورٹی کیمراز کی فوٹیج دیکھے گا۔ چونکہ اس کا موبائل کیمرہ سے اٹیچ تھا تو فوٹیج موجود ہونی تھی۔ سائڈ ٹیبل کے قریب جھکتا وہ فون اٹھانے ہی لگا تھا جب اس کی نظر بیڈ کے نیچے چھوٹے سے ہاتھ پر پڑی۔ اس گلابی ہاتھ کو تو وہ آنکھیں بند کر کے پہچان سکتا تھا۔ ایک پل کو تو وہ حیران ہو کر رہ گیا۔ اسے خود ہی سمجھ نہ آیا کہ اشال کی حرکت پر وہ قہقہا لگا کر ہنس دے یا اس پر غصہ کرے۔ بہت آرام سے آواز پیدا کیے بغیر وہ پنجوں کے بل جھکا اور بیڈ کے نیچے جھانکنے لگا۔ شاذل کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ اشال بیڈ کے نیچے آنکھیں نیچے چھپی ہوئی تھی۔ اس کے لب مسلسل ہل رہے تھے، چہرے پر حد درجہ ڈر اور پریشانی لیے وہ پتہ نہیں کس چیز کا ورد کر رہی تھی۔ بساختہ ہی شاذل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھری۔ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے اپنی مسکراہٹ کا گلا گھونٹا۔ اشال پر اسے ٹوٹ کر پیار آنے لگا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے والا غصہ تو جھاگ بن کر بہہ چکا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ چاہ کر بھی اشال پر غصہ نہیں کر پاتا تھا، اور اسی چیز کا فائدہ اٹھاتی وہ ایک ہفتے سے اپنی منمانی کر رہی تھی۔ اپنے لبوں پر ہاتھ جمائے وہ یکٹک اشال کو دیکھ رہا تھا، جس طرح بچوں کی مانند وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ شاذل کا دل کیا وہ یوں ہی بیٹھا اس کو تکتا رہے۔ ڈیڈی، آپ خود باہر آئیں گی یا کھینچ کر نکالوں؟ اپنی مسکراہٹ کا گلا دبائے چہرے پر سنجیدگی کے تاثرات سجاتے وہ گویا ہوا۔ اشال جو آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی، شاذل کی سرد آواز کانوں سے ٹکراتے یکدم ڈر کر آنکھیں کھولتے اپنی جگہ سے اچھلی۔ اس کے ڈر کر اچھلنے پر جہاں شاذل کو اپنا قہقہا ضبط کرنا دنیا کا مشکل ترین امر لگا، وہیں اس کا سر بیڈ پر لگا۔ شاذل نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کلائی تھامی اور اس کو اپنی جانب کھینچ گیا۔ میں کالج نہیں جاؤں گی شاہ۔ آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو شاذل کو کبرڈ کی جانب بڑھتے دیکھ اس کے ہاتھ سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی ناکام سی کوشش کرتے وہ گویا ہوئی۔ اس کے بولنے پر شاذل رکا اور پلٹ کر اس کو دیکھنے لگا تو خوبصورت آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، جنہیں دیکھ کر ہمیشہ شاذل نرم پڑ جاتا تھا۔ ہمیشہ کی مانند آج بھی وہ رونے کی مکمل تیاری پکڑے ہوئے تھی۔ کیا چاہتی ہو اشال؟ تمہارے ساتھ سختی سے پیش آؤں یا پھر زبردستی کروں؟ اشال کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کرتے وہ غصے سے گویا ہوا۔ شاہ، میں چپ، ایک دم چپ۔ تمہارے منہ سے اب ایک لفظ نہ نکلے، اور آج تو یہ بالکل مت بولنا کہ شاہ مجھے کالج جانے سے ڈر لگتا ہے۔ میں کالج نہیں جاؤں گی۔ شاذل بولتے ساتھ اشال کو لیے وارڈروب کے قریب جاتا، اشال کی کلائی ایک جھٹکے سے اپنی گرفت سے آزاد کرتا اس کا یونیفارم نکالنے لگا۔ یہ پکڑو۔ الماری سے استری شدہ یونیفارم نکالتے ہی شاذل نے روتی ہوئی اشال کو تھمایا۔ You have only 10 minutes ڈیڈی، جاؤ اور فوراً یونیفارم پہن کر آؤ۔ شاذل کے سرد مگر سخت کیر لہجے میں بولنے پر اشال نے نفی میں سر ہلایا۔ اوکے فائن۔ جیسے تمہیں کالج بھیجنے کے لیے تمہاری بکس اور اسٹیشنری لے کر آیا تھا، تمہارا کالج بیگ خود تیار کیا، تمہارا یونیفارم لے کر آیا، اسی طرح تمہیں یونیفارم بھی خود ہی پہنا دیتا ہوں۔
شاسل نے بولتے ساتھ اشار کی پہنی گئی گلابی نائٹ ڈریس کی شرٹ کا کالر پکڑے اس کو اپنی جانب کھینچا۔ وہ کٹی ڈال کی مانند شاسل کی جانب کھنچتی چلی گئی۔ اشار کو سمجھ ہی نہ آیا آخر ہوا کیا ہے۔ اس کے ہاتھ سے یونیفارم پکڑے شاسل تیزی سے ہاتھ چلاتا اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ اوپری 2 بٹن وہ کھول چکا تھا۔ اس سے پہلے اشار کے نشیب و فراز مکمل طور پر شاسل کے سامنے عیاں ہوتے، وہ رونا بھولے بوکھلا کر اپنی شرٹ کالر کے مقام سے تھام گئی۔ سرخ چہرے سمیت شاسل کے ہاتھ سے یونیفارم چھینتی وہ تیزی سے واش روم کا دروازہ پوری قوت سے مارتی واش روم میں بند ہوئی۔ دروازہ بند ہونے پر دھاڑ کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ اس کی پتلی ہوئی حالت اور پھر اب اس کا غصہ دیکھے وہ مسکراتا ڈریسنگ ٹیبل کی جانب بڑھا اور خود تیار ہونے لگا۔ اس نے گھڑی کی جانب نظر دوڑائی۔ آج وہ ڈیوٹی پر جانے کے لیے اچھا خاصا لیٹ ہو چکا تھا۔ کالج ٹائم ٹیبل کے مطابق بھی اشار کا پہلا لیکچر شروع ہو چکا تھا۔ ایک گہرا سانس بھرے وہ اپنے بال بنانے لگا۔ ٹھیک 20 منٹ بعد واش روم کا دروازہ کھلا۔ نم بالوں سمیت یونیفارم پہنے نکھری نکھری سی شاور لیے وہ باہر نکلی۔ شاسل جو پولیس کے یونیفارم میں مکمل تیار کھڑا اپنے اوپر پرفیوم چھڑک رہا تھا اشار کو دیکھنے لگا۔ اس کے منہ پر اب بھی 12 بج رہے تھے۔ چھوٹی سی ناک سرخ تھی، آنکھیں بھی سرخ تھیں، یعنی اندر بھی وہ روتی رہی تھی۔ شاسل نے اس سے نگاہیں ہٹائیں۔ چلو آؤ جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ میں بھی لیٹ تو ہو ہی چکا ہوں اور تمہارا بھی فرسٹ لیکچر تقریباً گزر ہی گیا ہے۔ ہم بریک فاسٹ کر کے ہی جائیں گے۔ ڈرار کھولے اپنی گھڑی نکال کر بائیں کلائی میں ڈالتے اور بڑے مصروف انداز میں بولا۔ اشار خفگی سے بھرپور ایک نظر اس پر ڈالے آگے بڑھی اور ڈرائر نکالے اپنے بال خشک کرنے لگی۔ شاسل اس کے قریب جاتا اس کے ہاتھوں سے ڈرائر پکڑ گیا۔ اشار کچھ بھی نہ بولی، خاموشی سے کسی پتھر کی مورت بنی کھڑی رہی۔ شاسل نے اس کے بال خشک کیے اور اس کی ہائی ٹیل کرنے لگا۔ اس کے بال باندھنے کے بعد وہ مڑا، بیڈ پر پڑی سیش اٹھائے اس کی سیش سیٹ کرنے لگا۔ اب وہ کالج یونیفارم میں ملبوس منہ بنا کر کھڑی شاسل کو اور زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ میرا ٹیڈی ناراض ہے مجھ سے؟ شاسل اشار کے پیٹ کے گرد ہاتھ باندھے اس کو پیچھے سے ہگ کرتا اپنی تھوڑی اس کے شانے پر ٹکائے شیشے میں اس کا اور اپنا عکس دیکھتا گویا ہوا۔ اشار سرخ آنکھیں جھکائے کھڑی رہی۔ اس نے اب بھی شاسل کو نہ دیکھا تھا۔ میں خود اپنے ڈیڈی کو کالج سے پک کرنے آؤں گا، پھر ہم باہر چلیں گے۔ شاسل نے اس کو بہلانا چاہا۔ آج فرسٹ ڈے ہے ڈیڈی، موڈ تو صحیح کر لو، جو بولو گی وہ لے کر دوں گا۔ اشار کے گال پر اپنا لمس چھوڑے وہ پیار سے بولا۔ لوگ اپنے روتے منہ بسوڑتے بچوں کو اسکول جانے پر بہلاتے پھسلاتے ہیں، یہاں اے ایس پی شاسل اپنی کالج کے نام پر منہ بنائے کھڑی اپنی بیوی کو بہلا کر کالج جانے کے لیے راضی کر رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ شاسل کی باہوں کا حصار توڑے اس کو خود سے دور کیے وہ تلخی سے گویا ہوئی۔ خوبصورت آنکھیں پھر چھلکنے کو تیار ہوں۔ اوکے، یہ بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ آؤ بریک فاسٹ ٹھنڈا ہو رہا ہوگا، بریک فاسٹ کریں اور پھر آگے ہی دیر ہو رہی ہے، نکلنا بھی ہے۔ شاسل نے اشار کا بیگ پکڑا اور کسی بچے کی مانند اس کا ہاتھ پکڑے اس کو لیے کمرے سے باہر بڑھا۔ مجھے نہیں کرنا کوئی بھی بریک فاسٹ، دیر ہو رہی ہے نا تو بس چلیں، آگے ہی میرا پہلا لیکچر گزر گیا ہوگا۔ شاسل کی آنکھوں میں اپنی سرخ شعلہ اگلتی آنکھیں ڈالے وہ سختی سے گویا ہوئی اور شاسل کے ہاتھوں اپنا بیگ غصے سے اچکتی تیزی سے سیڑھیاں اترتی گیراج کی جانب بڑھ گئی۔ اوکے موم ڈیڈ، اللہ حافظ، انشاءاللہ شام کو ملاقات ہوتی ہے۔ شاسل نے ایک سرد نگاہ اشار کی پشت پر ڈالی جو ڈائننگ ہال کو دیکھے بغیر مین ڈور سے باہر نکل چکی تھی۔ پھر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے باسل اور ردا کو دیکھے وہ نرمی سے بولا، بیٹا
جب وہ آگے نہیں پڑھنا چاہ رہی، اپنی اسٹڈی کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہی، تو زبردستی کیوں اسے پڑھنے کا بول رہے ہو؟ پڑھائی زبردستی تو نہیں کروائی جاتی۔ بازل شازل سے مخاطب ہوا۔ اشال کا آنسو صاف کرنا بازل اور ریتا دونوں کی نظروں سے ہی مخفی نہ رہ سکا تھا۔ ڈیڈ، شی از اے ٹاپر۔ میٹرک میں پورے ڈسٹرکٹ میں اس نے ٹاپ کیا تھا۔ ایک حادثے کی وجہ سے زندگی ختم تو نہیں ہو سکتی۔ وہ زندہ تو ہے، پر زندگی کی طرف لوٹ نہیں رہی، لوگوں کو فیس کرنے سے ڈرنے لگی ہے۔ وہ اے ایس پی شاسل کی بیوی ہے۔ میں چاہتا ہوں وہ نظریں جھکا کر نہیں، لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں، اور وقت آنے پر لوگوں کی آنکھیں بھی نوچنے کی ہمت رکھتی ہو۔ ڈیڈ، شی از ٹو مچ انٹیلیجنٹ۔ میں اسے ایک حادثے کی نظر ہو کر ویسٹ نہیں ہونے دوں گا۔ ان فیوچر میں اس کو ایک اچھے لیول پر دیکھنا چاہتا ہوں۔ پر اس سب کے لیے، اس کا ڈر ختم کرنے کے لیے، اس کا ہیومن فوبیا ختم کرنے کے لیے، جو اس نے خود پر خود ہی حاوی کیا ہے، اگر زور زبردستی کرنی پڑے، غصہ بھی کرنا پڑے تو میں کروں گا۔ میں اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اس کو کامیاب ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں۔ جہاں وہ گرے گی، اس کو اٹھانے کے لیے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں۔ بس ایک بار اس کا ڈر ختم ہونے کی دیر ہے۔ شاسل کا لہجہ نرم پڑا۔ شاسل کی باتیں سن کر ریتا اور بازل کو اپنی تربیت پر فخر محسوس ہوا۔ کاش سب لڑکوں کی تربیت ان کے گھر والے ایسے ہی کرتے، تو آج کوئی بھی لڑکی ایٹ لیسٹ تعلیم سے محروم ہرگز نہ رہتی۔ اس سے شادی کرنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے، کسی اور کے ہاتھوں میں وہ جاتی تو ڈیڈ پتہ نہیں کوئی اس سے کیسا سلوک رواں رکھتا۔ وہ تو بچی تھی، اس سے غلطی ہو گئی تھی، پر ممکن تھا کہ وہ غلطی اس کی سزا بن جاتی، اور میں یہ ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شازل ایک بار پھر بولا تھا۔ وی آر پراؤڈ آف یو۔ بازل کھڑا ہوتا شازل کی پیٹھ تھپک کر بولا۔ شازل نے محض مسکرانے پر اکتفا کیا۔ چلیں چلتا ہوں، اب آپ کی بہو کو دیکھوں رونے میں ہی مصروف نہ ہوں۔ دبی دبی مسکراہٹ سے مسکراتے وہ گویا ہوا، جب ریتا اور بازل بھی مسکرائے تھے۔ اس نے بریک فاسٹ نہیں کیا، اب بریک فاسٹ کے بغیر ہی جائے گی۔ ریتا مت فکر ہوئی۔ نہ کرے موم، ویسے ہی آپ کی بہو کو مجھ پر بہت غصہ ہے۔ اب اگر زبردستی بریک فاسٹ کروایا نا میں نے اسے، تو اس نے میرے بال ہی نوچنے ہیں۔ باقی آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ آج اسے جلدی لے آؤں گا۔ اجازت دیں اب۔ شاسل کے بولنے پر ریتا اسبات میں سر ہلا گئی۔ وہ الوداعی کلمات بولتے باہر بڑھا، ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولے، اپنے نشست پر براجمان ہوتے ساتھ اس نے نظر گھما کر اشال کو دیکھا۔ گود میں بیگ رکھے وہ نظریں جھکائے بیٹھی تھی، کچھ بھی بولے بغیر وہ گاڑی سٹارٹ کر گیا۔ سو ریڈرز، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ ہوپ سو یو لائک اٹ۔ اف یو لائک اٹ ڈونٹ forget ٹو like, subscribe my channel and also share your reviews in comment section. سو ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رائٹر کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔